जिसके ऊपर कुछ लिखा हो कहीं लगाएं तो वो मोहर तस्दीक बन जाती है। ये बहुत ही अजीमुशान दावा है जिसकी नज़ीर दुनिया में किसी नबी में नहीं मिलती। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम अंबिया का मुसद्दिक करार दिया गया है। मानवी लिहाज से पहले बता चुका हूं, अब ज़ाहिरी मानों से भी मुसद्दिक करार दिया गया। आपकी मोहर तस्दीक हो तो नबी है, वरना नहीं है। और मैं बारहा मज़ाहिब को चैलेंज दे चुका हूं, आज तक किसी एक ने भी इसके जवाब में कुछ पेश नहीं किया। वो ये है कि एक नबी मुझे दिखाओ कुल आलम में जिसने कुल आलम के नबियों की तस्दीक की हो। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा एक भी नहीं है। हजरत अकेले नबी हैं जिन्होंने कहा कि मुझे मानो तो ये काफी नहीं है। मैं भी तस्दीक करता हूं कि अल्लाह ताला ने तमाम जहानों में हर जमाने में नबी भेजे हैं। तुम भी तस्दीक करो कि अल्लाह ताला ने तमाम जबानों में हर मकाम, हर मर्तबा, हर बस्ती में नबी भेजे हैं। ये मानोगे तो मेरा ईमान कबूल होगा, वरना मेरा ईमान भी रद्द है, यानी मुझ पर ईमान लाना भी रद्द है। आमन रसूल बिमा उन्ज़िला इलैहि मिन रब्बिही वल मोमिनून कुल्लुन आमन बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही ला नुफर्रिकु बैन अहदिन मिन रुसुलिही। देखो मोहम्मद रसूलुल्लाह इस शान के नबी हैं कि वो ईमान ले आए हैं अल्लाह पर और मलाइका पर और कुतुब पर और तमाम अंबिया पर। और आपके मानने वाले भी सब के सब मजबूर हो गए हैं कि वो इन सब बातों पर ईमान लाएं और दावा ये करते हैं ला नुफर्रिकु बैन अहदिन मिन रुसुलिही, हम खुदा के भेजे हुए में से किसी में कोई तफरीक नहीं करते। जो उसकी तरफ से आया उसके सामने तेरे तस्लीम खान, उसको मानना पड़ेगा। ये है खातम नबी। अगर कोई और है तो निकाल के दिखाओ। माना वो जो कुल आलम पे इस्लाम की फतह को साबित कर दे, उसकी बर्तरी को साबित कर दे, कोई मजहब सामने सर ना उठा सके। वरना यह दावा के बाद में कोई नबी नहीं होगा, इसकी क्या दलील है? किसने सारा जमाना देखा है? कोई भी नहीं मानेगा, ना मानता है। पहले ईमान लाओ तो फिर मानते हो, वरना अपनी जात में इस्लाम की बर्तरी साबित करने के लिए इस बात में, इस दावे में कोई भी दलील नहीं। लेकिन जो मैं बता रहा हूं माना, उसकी रूह से कुरान सब कुतुब से अफजल हो जाता है कि बाकी किताबों की तस्दीक की है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सब दुनिया से अफजल हो जाते हैं क्योंकि सब नबियों की तस्दीक की है। और इसी दावे में खातमुन नबीयीन में आपका आलमी होना मुज़मिर है, इसके अंदर शामिल है। क्योंकि आज कोई नबी भी आलमी होने का दावा इसलिए नहीं कर सकता कि अगर वो ईसा हैं फर्ज करें, तो उसकी बात जिस तरह ईसाई आज पेश कर रहे हैं और जो बाइबल से मिलती है वो ये है कि उसने किसी और कौम के नबी का जिक्र ही कोई नहीं किया। बाकी सबको झूठा मानोगे तो ईसा को सच्चा मानोगे, अगर किसी और को सच्चा मानोगे तो ईसा को झूठा मानना पड़ेगा। बैने यही हाल हर दूसरे नबी का है। उसने अपनी तस्दीक करवा ली और उसकी कौम उस पर राजी हो गई, वो जमाना लद गया, खत्म हो गया। आज उस नबी को यह तौफीक हो ही नहीं सकती कि आलमी होने का दावा करे। अगर ईसा यह दावा करता है मसलन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, तो पता है मुसलमानों को क्या कीमत देनी पड़ती है। मुसलमानों को मोहम्मद रसूलुल्लाह से दामन छुड़ाकर फिर ईसा को मानना पड़ता है। अगर एक हिंदू तस्लीम करता है, उसको क्रिश्चियन से दामन छुड़ाकर ईसा को मानना पड़ेगा, बैक वक्त दोनों को नहीं रख सकते। एक बुद्ध तस्लीम करता है तो बुद्ध से पीछा छुड़ाकर ईसाई होना होगा। लेकिन एक मुसलमान अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन पकड़ता है तो ईसा को छोड़ना नहीं पड़ता, ईसा को लाजिमन पकड़ना पड़ता है। बुद्ध को भी सच्चा मानना पड़ता है, क्रिश्चियन को भी सच्चा मानना पड़ता है, जरतश्त को भी सच्चा मानना पड़ता है। ये आलमी मजहब है, तमाम कौमों को एक हाथ पर इकट्ठा करने वाला।
تو خاتم نبیین کی آیت تو عظیم الشان آیت ہے، اس کے اتنے بچن ہیں، اتنے اس میں روحانی مطالب اکٹھے ہو گئے ہیں کہ اگر آپ عقل سے اور دل کی گہرائی سے غور کریں تو اس شان کی آیت دنیا میں کبھی کسی نبی کو عطا نہیں ہوئی، آخری ہونے کے دعوے سے نہیں، اس کو تو خود ہی رد کر بیٹھے ان معنوں میں جو میں بیان کر رہا ہوں۔ پھر خاتم النبیین کس موقع پر بیان ہوئی ہے؟ وہ آیت جو آپ نے پڑھی ہے وہ آیت یوں ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ کیا مطلب ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم جیسے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے۔ عام طور پہ ترجمہ لوگ کر دیتے ہیں مردوں میں سے باپ نہیں ہے، میں یہ نہیں مانتا، اس لیے کہ رجال کم کا مطلب ہے تمہارے مردوں کے۔ عام طور پر جس قسم کے مرد تم پائے جاتے ہو ان کا باپ ہونا تو قابل فخر ہے ہی کوئی نہیں، تم الزام لگاتے ہو کہ اس کا بیٹا نہیں ہے، اس لیے یہ ادنا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ جس قسم کے تم لوگ ہو تمہارا باپ ہونا قابل فخر نہیں ہے بلکہ قابل شرم بات ہے، کوئی عزت نہیں ہے اس میں۔ کن کا باپ ہے؟ یہ رسولوں کا باپ ہے۔ خاتم کا مطلب باپ بھی ہے، ان معنوں میں بھی ہم لفظ خاتم پر کامل یقین رکھتے ہیں، اور اس میں گہری حکمت ہے۔ الولد سر لابیہ، یہ محاورہ ہے عربی کا، کہ بیٹا اپنے باپ کا راز رکھتا ہے اپنے اندر۔ اس زمانے میں تو جینز ایجاد نہیں ہوئی تھی، جو صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب خاتم النبیین کی آیت نازل ہوئی ہے تو یہ دعویٰ بظاہر کسی سائنٹیفک فیکٹ پر مبنی نہیں تھا، مگر آج زمانے نے کھول دیا ہے کہ بیٹا باپ کی صفات سے پہچانا جاتا ہے۔ اگر محمد رسول اللہ کا بیٹا نہیں ہے کوئی رسول تو رسول نہیں ہے، کیونکہ سب نبیوں کا باپ آپ کو قرار دے دیا گیا ہے۔ بس خاتم ان معنوں میں کہ اس کی تصویر آپ کو نبیوں میں دکھائی دے گی، ہر سچے نبی میں تم محمد رسول اللہ کا عکس دیکھو گے، اگر نہیں دیکھو گے تو وہ جھوٹا ہے۔ کتنا عظیم الشان معنی ہے خاتم النبیین کا۔ یہ معنی کرنا کہ خاتم النبیین نے دوسرے سب نبیوں کا فیض ختم کر کے اپنا فیض بھی بند کر دیا، سب سے بڑی جہالت ہے۔ ایسی جہالت ہے جس کو قرآن کھلے بندوں جھٹلا رہا ہے۔ اب یہ بات تو سمجھ آ گئی کہ پہلوں کا فیض جسمانی لحاظ سے بھی ختم کیا، روحانی لحاظ سے بھی ختم کیا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک عالمی نبی بنے۔ آپ کی ختم سے نبی پہچانے جائیں گے، آپ کی تصدیق سے پتہ لگے گا کہ کون نبی ہے جس کی ادائیں آپ سے ملتی ہیں وہی سچا ہے، جس کی ادائیں مخالفانہ ہیں وہ سچا ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ سب نبیوں کے باپ ہیں آپ۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ آپ کا کوئی اپنا روحانی بیٹا بھی ہوگا کہ نہیں، یا وہ بھی ختم کر دیا؟ سب کے فیض ختم کیے، اپنا بھی ختم کر بیٹھے تو ہاتھ کیا آیا دنیا کو؟ اس سے تو پرانے ادنا ہی کافی تھے جن کا فیض جاری رہتا۔ قرآن کریم فرما رہا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سب نبیوں کا فیض ختم کر کے اپنا وہ فیض جاری فرما چکے ہیں جس میں کسی انعام کی کمی نہیں ہے۔ یہ آیت کریمہ جو سورہ نساء سے لی گئی ہے، جو میں ابھی آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، یہ ختم نبوت کے موضوع پر ایک آخری فیصلہ ہے، قطعی فیصلہ ہے۔ سورہ النساء میں یہ آیت ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْہِم۔ جو کوئی بھی اب اللہ اور اس رسول الرسول محمد رسول اللہ کی اطاعت کرے گا، کیا ہوگا؟ اس کو سزا ملے گی، انعام ملیں گے۔ پہلے نبیوں کی اطاعت کے مقابلے پر کم انعام ملیں گے، یا کم سے کم وہ تو ملیں جو پہلے نبیوں کی اطاعت سے ملتے رہے، مگر شان میں ان سے بڑھ کر۔
یہی دعویٰ یہ آیت کریمہ کر رہی ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو کوئی بھی اللہ کی اطاعت کرے گا اور اس رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرے گا، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، اب صرف یہی لوگ ہیں جن کو اللہ انعام عطا کرے گا، باقی سب کی چھٹی ہو گئی۔ خاتم کا مطلب غیروں کے چشمے بند، اپنا جاری۔ اب فیض لینا ہے تو اس کے پیچھے لگو، اور ساتھ فرمایا وہ کون لوگ ہیں جن کو انعام ملے گا۔ سوال خاور ظفر صاحب آف ٹوٹنگ کا ہے، وہ یہاں تشریف رکھتے ہیں، تشریف لائیں۔ کہہ رہے ہیں کہ میں پڑھ دوں۔ کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو خاتم النبیین بنایا گیا، اس کا معنی یہ تھا کہ آئندہ کبھی کسی پہلو سے کسی شکل کا کوئی نبی بھی نہیں آئے گا، اور یہ نفی جنس ہے، کلیتاً کبھی کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ یہ آیت کیا کہتی ہے؟ یا بنی آدمہ، اے آدم کے بیٹو، اما یاتینکم رسول، جب تمہارے پاس رسول آئیں، اور ضرور ایسا ہوگا، اما مشروط ہے، شرط ہے، لیکن یاتینکم نون ثقیلہ ہے، جس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ اگر تمہارے پاس رسول آئیں اور ضرور ایسا ہوگا، کوئی آئے گا ضرور، منکم، تم میں سے ہوں، یقصون علیکم آیاتی، میری آیات تم پر تلاوت کریں، فمن اتقی واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، بس جو کوئی تقوی اختیار کرے گا اور اصلاح کرے گا، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اس پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ کسی نقصان سے غمگین ہوں گے۔ اس آیت میں سمجھنے کی بات خصوصیت سے یہ ہے، اول تو میں نے بیان کیا کہ تمام بنی نوع کو مخاطب فرمایا گیا ہے، بنی نوع آدم کو، کہ کوئی رسول آ سکتا ہے، مگر کیسا رسول؟ منکم کا لفظ آیا ہے، یہاں منکم سے مراد الگ الگ قوموں میں رسول نہیں ہے، بنی آدم کا مشترکہ رسول، وہ رسول بنی آدم کا پہلے ایک ہی بار آیا جو سب دنیا کا مشترک رسول تھا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ بس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تابع ہی ہے جو منکم میں سے منکم کہلا سکتا ہے، ورنہ میرے نزدیک منکم کا اگر یہ ترجمہ کیا جائے کہ الگ الگ قوموں میں آئے تو یہ تو سارا قرآن کریم کا مضمون میں اکھڑ جائے گا، یہ قرآن کے مضمون کے بالکل متضاد معنی ہوں گے۔ ایک رسول ایسا ہے جس نے بنی آدم کو مخاطب کر کے فرمایا میں تم سب کا رسول ہوں، بس منکم انہی میں سے، اس رسول کے غلاموں ہی میں سے، یقصون علیکم آیاتی، جس پر نئی آیات نازل نہیں ہوں گی، جو اللہ کی آیات جو نازل ہو چکی ہیں ان کو پڑھ کر وہ سنائے گا، بیان کرے گا۔ فمن اتقی، تو پھر یہ نہیں فرمایا کہ پھر جو لوگ ختم نبوت موومنٹ چلائیں گے اور اس آنے والے کا انکار کریں گے، ان کو جنت کی خوشخبری دی جاتی ہے۔ فرمایا جو تقوی اختیار کرے گا اور اصلاح کرے گا، فلا خوف علیہم، تو یاد رکھیں ان پر کوئی خوف نہیں ہے، یعنی ڈرایا جائے گا ان کو، لیکن ان کے لیے ڈرنے کی کوئی وجہ نہیں۔ ولا هم یحزنون، اور کوئی ایسا نقصان نہیں پہنچے گا جس کے لیے وہ ہمیشہ غمگین رہیں۔ ولا هم یحزنون کا مضمون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے متعلق بھی آتا ہے، پہلے انبیاء کی قوموں کے متعلق بھی آتا ہے، اب بھی آیا ہے۔ حزن نہ ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی نقصان پہنچے گا ہی نہیں، مراد یہ ہے کہ نقصان ایسا نہیں پہنچے گا جو ایک دائمی غم بن جائے ان کے لیے، اور ایسا غم بن جائے جو ان کے وجود پر غالب آ جائے۔ عارضی پن پرکس ہوں گے، غم سے گزریں گے اور پھر وہ آگے نکل جائیں گے، بحیثیت مجبوری